अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 7। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 अबाउट द 25 years ऑफ अ कंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि 1999 से 2001 के दरमियान हमारी कंट्री में क्या क्या हुआ। Slow growth in industrial and economic development due to the political and internal situation of the country. अब slow growth का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जो तरक्की थी वो slow हो गई, यानी कि उसकी स्पीड में कमी आ गई या वो बहुत ही स्लो स्पीड से ग्रो करने लग गई। जो पहले जो स्पीड चल रही थी तरक्की की उससे बहुत कम हो गई एंड देयर वर वेरियस रीजंस फॉर इट। इसकी कई वजूहात थी। स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल का क्या मतलब है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इंडस्ट्रियल का मतलब है डिफरेंट इंडस्ट्रीज का ग्रो करना, जो कारखाने लगते हैं, जो फैक्ट्रीज लगती हैं, उनकी जो तादाद थी उसमें भी कमी आ गई और उनकी ग्रोथ में भी कमी आ गई और उनको जो मुनाफे होते थे उसमें भी कमी आ गई। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हम कहते हैं माशी और डेवलपमेंट आप कहोगे ग्रोथ को अगेन, यानी कि किसी चीज का बढ़ना, डेवलप करना, तरक्की करना। तो स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि आपकी जो इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, उनमें भी स्लो डेवलपमेंट होना शुरू हो गई और इसके अलावा आपके मुल्क की जो माशी हालत थी वो भी कमजोर हो गई। Due to the political and internal situation of the country. और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी the political situation of our country, यानी कि हमारे मुल्क की सियासी हालत and internal situation. इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर और बहुत से मसाइल चल रहे थे जिसकी वजह से हमारे मुल्क की तरक्की की जो स्पीड थी वो बहुत कम हो गई। Unfortunate event of 11 September 2001 in the USA severely affected South Asia, especially Afghanistan and Pakistan. बच्चों, अब 11 सितंबर 2001 के इंसिडेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना तो लेट मी टेल यू कि इस दिन यूएसए के ट्विन टावर्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया। कहा जाता है कि वो हमला उसामा बिन लादेन ने किया और उसके बाद वो अफगानिस्तान में छुप गया, जिसकी वजह से यूएसए को बहुत ज्यादा गुस्सा था। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने उसामा बिन लादेन की तलाश शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेट यानी कि अनलकी इवेंट ऑफ 11 सितंबर 2001 इन द यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका severely affected. Severely हम कहते हैं किसी चीज का बहुत शिद्दत से होना और अफेक्ट हम कहते हैं किसी चीज पर असर करना। तो इस इवेंट के बाद हमारे मुल्क पर और अफगानिस्तान पर इसके बहुत ही मनफी असरात पड़े, क्योंकि यूएसए को लगता था कि उसामा बिन लादेन भागकर या तो अफगानिस्तान में छुपा है या पाकिस्तान में छुपा है, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी और इसी वजह से उन्हें हमारे मुल्क पर भी और अफगानिस्तान पर भी बहुत गुस्सा था। It took time for Pakistan to recover. अब पाकिस्तान को अपने पहले वाली हालत में आने में बहुत टाइम लगा। रिकवर होने का मतलब होता है किसी चीज से बेहतर हालत में आना, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप बीमार हो और आप ठीक होते हो तो यू हैव रिकवर्ड। तो जब ये इंसिडेंट हुआ जिसे 9/11 भी कहा जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान को रिकवर होने में, फिर से अपने पहले वाली हालत में आने में बहुत टाइम लगा। The government worked to provide more facilities to the people. अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले किया? हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो अपने लोगों को बहुत सी सहूलियात मुहैया करे, बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे ताकि मुल्की हालात बेहतर हों और लोग खुश रहें। In 2004, शौकत अजीज was elected as Prime Minister. अब 2004 में क्या हुआ? 2004 में शौकत अजीज हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, हमारे वजीर आजम बने।
بچوں یہ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں اسپیشلی دا ڈیٹس, ایونٹس اینڈ نیمز, یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ MCQs میں بھی آ سکتے ہیں, یہ آپ کو فل ان دا بلینکس میں بھی آ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہسٹری کو سمجھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ نام, ایونٹس اور ڈیٹس کو یاد رکھو. نیکسٹ الیکشنز ور شیڈیولڈ فار جنوری 2008. اب اس کے بعد اگلے الیکشنز کب ہوئے؟ اگلے الیکشنز ہوئے جنوری 2008 میں. شیڈیول کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پلان کرنا, کسی چیز کے لیے کوئی شیڈیول بنانا. Exiled political leaders بےنظیر بھٹو and نواز شریف were allowed to return to participate. تو بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بےنظیر بھٹو اور نواز شریف کو ملک سے نکال دیا گیا تھا. Exiled مطلب جو آپ کے ملک میں نہ رہتے ہوں, جن کو آپ کے ملک سے نکال دیا گیا ہو کسی بھی سزا کے جرم کے طور پہ. پولیٹیکل لیڈرز مطلب جو ہمارے سیاسی لیڈرز تھے, سیاسی حکمران تھے. بےنظیر بھٹو اینڈ نواز شریف were allowed to return to participate. تو ہمارے یہ جو ایگزائلڈ پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کو الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے, پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ملک واپس آنے کی اجازت دے دی گئی. Now on 27 December 2007, what happened? Benazir was assassinated during an election campaign in Rawalpindi. 27 دسمبر 2007 کو بےنظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اسیسینیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مار دیا گیا, مرڈر کر دیا گیا. ڈیورنگ این الیکشن کیمپین یعنی کہ جب وہ اپنے ووٹر سے ووٹ مانگ رہی تھی, جب وہ اپنی ایک الیکشن مہم چلا رہی تھی. کیمپین از مہم. اور یہ حادثہ کہاں پیش آیا؟ یہ حادثہ پیش آیا راولپنڈی میں. اگر آپ چاہو تو آپ آج بھی اس ثانیہ کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے ان کو گولی ماری گئی تھی اور کیسے وہ سارا انسیڈنٹ ہوا تھا. اٹ از گڈ اگر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈفرنٹ ڈاکیومنٹریز دیکھو اور ڈفرنٹ ویڈیوز دیکھو تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے کہ ایکچولی اس دن ہوا کیا تھا. وہ کافی بڑا جلسہ تھا جس کے درمیان انہیں گولی ماری گئی تھی. وہ اپنی گاڑی سے نکلی لوگوں کو ویو کرنے کے لیے and then she was shot on the back of her head. Elections were postponed to February 2008. اب اتنے بڑے ثانیے کی وجہ سے ملک میں کافی ہنگامے ہونا شروع ہو گئے تو الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا گیا. پوسٹ پون کر دیا گیا مطلب الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا, اس وقت کے لیے ڈیلے کر دیا گیا to February 2008. PPP won the most seats اور جب پھر الیکشن ہوا تو جیتا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ سمجھایا تھا کہ جو بھی جماعت سب سے زیادہ سیٹس جیتتی ہے وہی پریزیڈنٹ سلیکٹ کرتی ہے اور وہی پھر ایز گورنمنٹ ہم پر حکومت کرتی ہے. سید یوسف رضا گیلانی سورن ان ایز نیکسٹ پرائم منسٹر. تو پھر ہمارے اگلے وزیر اعظم کون بنے؟ ہمارے اگلے وزیر اعظم بنے سید یوسف رضا گیلانی. سورن ان کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے عہد لیا, مطلب انہیں ایز پرائم منسٹر چنا گیا اور انہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ ہمارے وزیر اعظم بنیں گے. مشرف's گورنمنٹ. تو بچوں اب ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے اور we'll talk about it briefly کہ مشرف کی گورنمنٹ کے دوران کیا ہوا. Country faced problems of regional and international strife. مشرف کی گورنمنٹ کے دوران ہمارے ملک کو ریجنل یعنی کہ قومی اور ہمارا جو ریجن ہے ایشیا اینڈ انٹرنیشنل یعنی کہ بین الاقوامی, اسٹرائف کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا, ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب اس کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری ہے. 28 مئی 1998 کو ہم لوگوں نے کچھ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے جس کی وجہ سے USA نے اور کچھ اور کنٹریز نے ہم پر سینکشنز لگا دیے, ہم پر پابندیاں لگا دی. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ہیں, آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے, اینڈ there were other reasons جس کی وجہ سے انہوں نے ہم پر پابندیاں لگا دی. اب کسی ملک پر پابندیاں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی بہت سی ریسورسز کو روک لو گے. اگر آپ ان کو کوئی فائنینشیل ایڈ
یعنی کہ پیسوں کی صورت میں اگر آپ ان کی کوئی مدد کر رہے ہو تو آپ وہ بھی روک لوگے. تو پھر اس وجہ سے پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہم پر سینکشنز لگا دی گئی تھیں یو ایس اے کی طرف سے اور کچھ اور کنٹریز کی طرف سے. ہم نے کچھ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے جس کی وجہ سے ہم پر یہ سینکشنز لگائی گئی تھیں. اب اگر کسی ملک پر سینکشنز لگتی ہیں تو اس ملک کی جو ورکنگ ہے, اس کی جو اکانومی ہے, یعنی جو اس کی معاشی حالت ہے, وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریز آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چھوڑ دیتی ہیں, یعنی کہ آپ کے ساتھ تجارت کرنا چھوڑ دیتی ہیں. Progress was also made in the economy and in education. Progress کا مطلب ہوتا ہے ترقی. Also made in the economy یعنی کہ معاشت, and in education یعنی کہ تعلیم. تو مشرف کے دور میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوئیں, جن میں سے کچھ اچھی باتیں یہ تھیں کہ ہماری معاشی حالت سٹرونگ ہوئی, ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوا, کمیونیکیشن امپرووڈ ڈیو ٹو وائڈر یوز آف ٹیکنالوجی. اب کمیونیکیشن کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, بات چیت, اینڈ دیر آر مینی ٹائپس آف کمیونیکیشن. وہ بہتر ہو گیا. اٹ امپرووڈ ڈیو ٹو وائڈر یوز آف ٹیکنالوجی. بچوں ٹیکنالوجی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, تو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس دور میں بہت ترقی کی. یہ جو آج آپ موبائلز یوز کرتے ہو, اسمارٹ فونز یوز کرتے ہو, لیپ ٹاپس یوز کرتے ہو, یہ سب کچھ کس کی بدولت ہے؟ ڈیو ٹو پروگرس ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. More freedom to the news media increased awareness among the people. Freedom مطلب آزادی. میڈیا, سوشل میڈیا, نیوز میڈیا, جو آپ کو خبریں دکھائی جاتی ہیں, انکریزڈ بڑھ گیا, اینڈ اویئرنیس آگاہی. تو مور فریڈم ٹو دا نیوز میڈیا انکریزڈ اویئرنیس امنگ دا پیپل. تو مشرف کے دور میں جو ہمارا میڈیا ہے اس کو تھوڑی زیادہ آزادی دی گئی, آواز اٹھانے کا زیادہ موقع دیا گیا. اس سے پہلے ہمارے میڈیا کو اتنی آزادی نہیں تھی. آپ کو سوچ سمجھ کر میڈیا پہ بیٹھ کے بولنا پڑتا تھا. آپ کو ہر ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کی اجازت نہیں تھی, نہ ہی آپ ہر خبر ٹی وی پر چلا سکتے تھے. لیکن مشرف کے دور میں ہمارے میڈیا کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں میں آگاہی زیادہ آ گئی. ہمارے لوگوں کو مسئلے مسائل کا بہتر طریقے سے پتہ لگنا شروع ہو گیا. جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی جگہ کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی چھوٹا موٹا ایشو بھی ہو, کسی گلی محلے کا ایشو بھی ہو, اگر وہ میڈیا پر آ جائے تو وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اس پر ڈسکشن ہونے لگ جاتی ہے, اس پر بات چیت ہونے لگ جاتی ہے, گورنمنٹ کا دھیان بھی اس بات کی طرف جاتا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہوا مشرف کے دور میں کہ جب میڈیا کو آزادی دی گئی تو لوگوں میں اویئرنیس بڑھی, آگاہی بڑھی. Pakistan has been through difficult times in its short history. Now we are moving towards the end of our chapter. So Pakistan has been through difficult times in its short history. مطلب یہ جتنی بھی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے, اس سب میں پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس کا سامنا کرنا پڑا, جو کہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ نے انڈیپینڈنس حاصل کی ہے, یعنی کہ آپ ایک الگ ملک کے طور پہ ورلڈ میپ پہ ابھرے ہو, تو آپ کے شروع کے کچھ سال ڈیفینیٹلی مشکل ہی گزرتے ہیں. آپ کو نئی بلڈنگز کھڑی کرنی ہوتی ہیں, نیا انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے, نئے سسٹمز بنانے پڑتے ہیں. آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو, آہستہ آہستہ سیکھتے ہو. کسی نئے ملک کا بننا بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ چھوٹے سے بڑے ہوگے. تو آپ آہستہ آہستہ چیزیں سیکھو گے, آہستہ آہستہ سیکھو گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو کچھ ایسا ہی ہوا ہمارے ملک کے ساتھ بھی. With steady effort and focus on the future, we can achieve goals of its founders. Steady effort یعنی کہ مسلسل کوشش اگر جاری رکھی جائے, and focus on the future, اور اگر آپ کا فوکس آپ کے فیوچر پہ ہے, اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے کوئی گول اچیو کرنا ہے, میں نے اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا ہے اور میں نے اس کو اپنے مستقبل میں یہ کرنا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے اور آپ کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو آپ کی بک میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مسلسل کوشش کرتے رہو گے اور اپنا فوکس اپنے فیوچر پہ رکھو گے, we can achieve goals of its founders.
تو قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، ہم ان سب کے گولز کو، ان سب کے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پہ ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے پورے چیپٹر کو اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے ریوائز کرنا ہے، ڈیٹس، ایونٹس اور نیمز کو یاد رکھنا ہے۔ اٹ ول بی ریئلی گڈ اگر آپ ایکسٹرا ریڈنگ کرو، صرف اپنی بکس کو مت پڑھو، ایکسٹرا ڈاکیومنٹریز دیکھو تاکہ آپ ایکسرسائز ایزیلی کر سکو۔ اگلے لیکچر میں ہم سالو کریں گے اس چیپٹر کی ایکسرسائز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔